बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। मौत क्या है, मौत की पहचान कैसे हो, इसकी हकीकत को हमें दीन के हवाले से जानना बहुत ज़रूरी है। इस सिलसिले में एक मशहूर और काबिल ज़िक्र हदीस है कि मौत आती है तो एक मोमिन का और एक काफिर का, दोनों का तस्करा उस हदीस में हमारे सामने रखा गया है कि उनकी मौत किस तरह होती है और फिर उनके साथ आगे किस तरह मामला किया जाता है। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्रा बिन आज़िब फरमाते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु, एक अंसारी के जनाजे में हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा निकले। जब हम कब्र के पास पहुँचे तो अभी लहद तैयार नहीं हुई थी, कब्र तैयार नहीं हुई थी। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किबले की तरफ रुख करके बैठ गए और हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द यूं बैठ गए गोया कि हमारे सरों पर परिंदे हों, बिल्कुल जामिद बैठ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक में एक छड़ी थी जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन कुरेद रहे थे। एक और रिवायत में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी आसमान और कभी ज़मीन की तरफ देखते। इसी हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निगाह को 3 मरतबा ऊपर नीचे किया, फिर 2 या 3 मरतबा इरशाद फरमाया, अज़ाब कब्र से अल्लाह की पनाह चाहो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, ए अल्लाह मैं अज़ाब क़ब्र से आपकी पनाह चाहता हूँ। फिर फरमाया, जब मोमिन बंदा इस दुनिया से रुखसत होकर आखिरत को सुधारने वाला होता है तो आसमान से इसके पास फरिश्ते आते हैं, ऐसे रोशन चेहरों वाले गोया के सूरज। इनके पास जन्नत से लाया हुआ कफन होता है और जन्नत ही की खुशबू भी। हद्दे निगाह वो आकर बैठ जाते हैं। आखिर में मलकुल मौत अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं और इस मैयत के सर के पास बैठकर फरमाते हैं, ए पाकीज़ा रूह। दूसरी रिवायत में जो लफ्ज़ मिलता है वो मुतमईन रूह का मिलता है, ए मुतमईन रूह पहुँचो अपने रब की मग़फ़िरत व अनायत के पास। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर वो इस तरह निकलती है जैसे पानी का कतरा मशकीज़े के मुंह से आहिस्तगी से टपकता है। नरमी को महसूस कीजिए। चनाचे वो फरिश्ता यानी मलकुल मौत अलैहिस्सलाम उसे ले लेते हैं तो दूसरे फरिश्ते आँख झपकने से पहले इनसे वसूल कर लेते हैं। फिर वो इसे जन्नती कफन और खुशबू में रख लेते हैं। जिसकी मौत आई है या जिसकी रूह कब्ज़ करने के लिए वो आए हैं, उसके साथ ये सलूक होता है कि मलकुल मौत जो है जैसे ही उस रूह को निकालते हैं तो दूसरे फरिश्ते आँख झपकने से पहले ही उस रूह को वसूल कर लेते हैं और उसे फिर जल्दी से जन्नती कफन और खुशबू में रख लेते हैं। इसके बारे में अल्लाह ताला का इरशाद है, तवफ़्फ़तहु रुसुलुना वहुम ला युफ़र्रितून, हमारे भेजे हुए फरिश्ते इसकी जान निकाल लेते हैं और अपना फ़र्ज़ अदा करने में ज़रा कोताही नहीं करते हैं। एक दूसरी रिवायत में ये है कि जब वो रूह निकल जाती है तो ज़मीन और आसमान के दरमियान हर फरिश्ता इसके हक़ में दुआए रहमत करता है और आसमान के तमाम फरिश्ते भी इसके लिए दुआएं करते हैं। इसके इस्तक़बाल के लिए आसमान के तमाम दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। तमाम दरवाज़ों के निगरान अल्लाह ताला से इल्तिजा करते हैं कि इसे हमारे पास से गुजारा जाए।
وہ اس کو اپنے لیے ایک آنر کی بات سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اس پاکیزہ روح سے دنیا کی بہترین خوشبو کے لپکے اٹھتے ہیں۔ پھر جب فرشتے اسے لے کر اور اوپر جاتے ہیں تو راستے میں فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی گزرتے ہیں وہ یہی دریافت کرتے ہیں، یہ کس کی اتنی پاکیزہ روح ہے؟ فرشتے جواب میں کہتے ہیں، یہ صاحب فلاں بن فلاں ہے۔ اس کے خوبصورت ترین نام سے اسے یاد کرتے ہوئے جس سے وہ دنیا میں پکارا جاتا تھا، وہ فرشتے اسے لے کر آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں۔ جب اس کی خاطر دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں تو وہ کھول دیا جاتا ہے۔ پھر اگلے آسمان تک اس پہلے آسمان کے مقرب ترین فرشتے اسے الوداع کہہ کر آتے ہیں۔ یہی معاملہ 7ویں آسمان تک چلتا ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میرے بندے کا نامہ اعمال بلند پایا لوگوں کے دفتر میں رکھ دو، جیسا کہ سورۃ المطففین میں بھی ہے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ کتاب مرقوم یشہدہ المقربون، اور آپ کو کیا خبر کہ کیا ہے وہ بلند پایا لوگوں کا دفتر؟ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جس کی نگہداشت مقرب فرشتے کرتے ہیں۔ اس کا اعمال نامہ بلند پایا لوگوں کے دفتر میں رکھ دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسے زمین تک واپس پہنچا دو، میں نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں نے ان کو اسی زمین سے پیدا کیا، اسی میں واپس کروں گا اور اسی سے میں ان کو دوبارہ اٹھاؤں گا۔ پھر اسے زمین میں واپس کر دیا جاتا ہے، اس کی روح دوبارہ جسم میں ڈال دی جاتی ہے۔ جب اس کے ساتھی واپس ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ ان کے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنی جلدی وہ سارا کام جو پیچھے سارا ایک منظر پیش کیا گیا وہ کتنی تیزی سے گزرتا ہے۔ اس کے پاس 2 سخت لب و لہجہ والے فرشتے آتے ہیں، وہ اسے سخت انداز میں حکم دے کر بٹھا دیتے ہیں۔ پھر مدفون کے ساتھ دونوں کے اس طرح سوال و جواب ہوتے ہیں۔ وہ سوال کرتے ہیں، مر ربکا، تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں، ما دینکا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں، ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، جو آدمی تمہاری طرف مبعوث کر کے بھیجا گیا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کا رسول ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں، وما علمک، اور تیری معلومات کیا ہیں؟ وہ جواب دیتا ہے، قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی پھر اس پر ایمان لایا اور تصدیق کی۔ ایک دوسری روایت کے مطابق فرشتہ اسے جھنجھوڑ کر کہتا ہے، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ یہ آخری آزمائش ہے جو مومن کو پیش آتی ہے۔ اسی موقع کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب آدمی کہتا ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پھر آسمان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی ہوتی ہے، میرے بندے نے سچ کہا، اس کا ٹھکانہ جنت میں بنا دو، اسے جنت کا لباس پہنا دو اور جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں اس کے پاس آنے لگتی ہیں، اس کی قبر حد نگاہ تک کشادہ کر دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، اور پھر اس کے پاس ایک خوش شکل آدمی آتا ہے جس کے کپڑے بھی خوبصورت اور خوشبو بھی عمدہ۔ وہ آ کر کہتا ہے، تجھے خوش کن خبر کی بشارت دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور ایسے باغات کی خوشخبری جن کی نعمتیں ہمیشہ رہیں گی، اسی دن کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ چنانچہ وہ بھی جواباً کہتا ہے،
اللہ تعالیٰ تجھے بھی خوش و خرم رکھے۔ تم ہو کون؟ تمہارا چہرہ تو کوئی اچھی خبر ہی لا سکتا ہے۔ وہ جواب دیتا ہے، میں تیرا نیک عمل ہوں، خدا میں تو اتنا ہی تجھے جانتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جلدی کرنے والے اور اس کی نافرمانی میں بہت سست واقع ہوئے تھے۔ اللہ تم کو بہتر بدلہ دے گا۔ پھر اس کے سامنے جنت اور دوزخ کے دروازے کھل جاتے ہیں اور بتایا جاتا ہے اگر تم اللہ کی نافرمانی کرتے تو تمہارا یہ مقام ہوتا، دوزخ والا مقام ہوتا۔ اس کی بجائے اب اللہ تعالیٰ نے یہ جنت والا مقام تمہیں دے دیا ہے۔ وہ جب جنت کی نعمتوں کو دیکھتا ہے تو درخواست کرتا ہے، اے میرے رب، قیامت جلدی برپا ہو جائے تاکہ میں اسے اپنے اہل و مال تک پہنچ سکوں۔ اے میرے رب، قیامت جلدی آ جائے تاکہ میں اپنے اہل و مال تک پہنچ سکوں۔ اسے جواب ملتا ہے، ابھی آرام کرو۔ اور جب کافر، دوسری روایت میں بدکار یعنی شخص، جب دنیا سے رخصت ہو کر آخرت کو سدھار رہا ہوتا ہے تو آسمان سے اس کے پاس سخت اور طاقتور فرشتے آتے ہیں۔ ان کے چہرے کالے ہوتے ہیں، ان کے پاس جہنمی ٹاٹ ہوتے ہیں، حد نگاہ تک اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ آخر ملک الموت علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور اس کے سر کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں، اے خبیث روح، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غصے کے پاس پہنچ۔ پھر اس کے جسم میں داخل ہو کر اس کی روح نکالتے ہیں جیسے نوک دار سیخ بھیگی اون سے نکالی جائے۔ اس کی وجہ سے اس کی رگیں اور پٹھے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ملک الموت جب اسے نکال لیتے ہیں تو پھر آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے دوسرے فرشتے ان کے ہاتھ سے لے کر ایک ٹاٹ میں رکھ لیتے ہیں۔ اس ٹاٹ سے ایسی بدبو آتی ہے جیسے زمینی سڑے گلے مردار کی ہو۔ فرشتے اس روح کو لے کر اوپر جاتے ہیں۔ اب یہ سب کچھ بھی پلک جھپکتے ہوتا ہے۔ زمین و آسمان کے درمیان اور آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ آسمان کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ہر دروازے کا نگران اللہ تعالیٰ سے یہ استدعا کرتا ہے کہ یہ روح یہاں سے نہ گزاری جائے۔ وہ اسے لے کر فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی گزرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں، یہ کس کی خبیث روح ہے؟ فرشتے اس کا بدترین قسم کا دنیاوی نام لے کر بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں ہے۔ اس طرح اسے لیے وہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب اس کی خاطر دروازہ کھولنے کی درخواست کی جاتی ہے تو کھولا نہیں جاتا۔ اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے اور ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا۔ پھر وہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اس کا نامہ اعمال قید خانے کے دفتر یعنی سجین میں رکھ دو جو کہ سب سے نچلی زمین میں ہے، اور اس بندے کو زمین میں واپس کر دو، کیونکہ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اسی سے انہیں پیدا کروں گا اور اسی میں واپس کروں گا اور یہیں سے دوبارہ اٹھاؤں گا۔ چنانچہ برے طریقے سے اس کی روح کو آسمان سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اس کے جسم پر آ کر گرتی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا، اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے گی جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے۔ اب اس کی روح واپس کر دی جاتی ہے۔ پھر فرمایا، جب اس کے ساتھی واپس ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ پھر اس کے پاس دو سخت مزاج فرشتے آتے ہیں اور اسے جھنجھوڑ کر بٹھا دیتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب میں انتہائی پریشانی سے کہتا ہے، کچھ نہیں معلوم۔ پھر وہ پوچھتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ پھر وہ پریشانی کے ساتھ کہتا ہے، مجھے خبر نہیں۔ وہ پوچھتے ہیں، جو آدمی تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا تھا اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو جواب میں اسے نام کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔
جب بتایا جاتا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں تو وہ پریشانی کے عالم میں کہتا ہے مجھے تو خبر نہیں، البتہ لوگوں کو ایسے کہتے سنا تھا۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ نہ تو خود پہچان سکا اور نہ تو نے کسی کی پیروی کی۔ پھر آسمان سے اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے یہ جھوٹا ہے، لہٰذا اس کے لیے آگ کا بستر لگا دو اور آگ کی طرف اس کا دروازہ کھول دو۔ چنانچہ اس کے پاس جہنم کی گرمی اور لو آتی ہے، اس کی قبر اس حد تک تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں باہم پھنس جاتی ہیں۔ اس کے پاس بدنما چہرے کا آدمی آتا ہے جس کے کپڑے بھی بہت گندے ہوتے ہیں اور سڑاندھ بھی اٹھ رہی ہوتی ہے۔ وہ آ کر کہتا ہے ایک تکلیف دہ خبر ہے، یہ وہی دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اور یہ اسے کہتا ہے اللہ تعالیٰ تجھے بھی تکلیف دہ خبر سے دو چار کرے۔ تم ہو کون؟ ایسا چہرہ تو کوئی بری خبر ہی لا سکتا ہے۔ مطلب جتنا خطرناک اور گندا چہرہ تھا، بدنما چہرہ تھا، کپڑے گندے تھے، بدبو اٹھ رہی تھی، تو وہ کہتا ہے ایسی خبر تو ایسا چہرہ ہی لا سکتا ہے۔ وہ جواباً کہتا ہے میں تیرا خبیث عمل ہوں، خدا میری معلومات میں تو نیکی میں بڑا سست اور برائی کے معاملے میں بڑا چست تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ تجھے برا ہی بدلا دے گا۔ پھر اس کے اوپر ایک اندھا، گونگا، بہرا داروغہ مقرر کر دیا جاتا ہے جس کے ہاتھ میں لوہے کی ایسی سلاخ ہوتی ہے کہ پہاڑ بھی ماری جائے تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے۔ وہ سلاخ پہاڑ پر ماری جائے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ پھر وہ ایسی کاریہ ضرب لگاتا ہے جس سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ سابقہ حالت میں کر دیتے ہیں۔ وہ دوبارہ ایک اور ضرب لگاتا ہے جس کی تکلیف سے وہ ایسی چیخ مارتا ہے جسے جن و انس کے علاوہ ہر جاندار سنتا ہے۔ اس کے لیے آگ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور آگ ہی اس کے لیے بچھونا ہوتی ہے۔ ایسے تکلیف دہ عذاب میں ہونے کے باوجود وہ استدعا کرتا ہے اے پروردگار قیامت برپا نہ ہو۔ تو کیا اس کی یہ استدعا، کیا یہ درخواست سنی جائے گی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔